बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजिब फरजहुम। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नवाब सादिक और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मैथ्यू साहब जो हमारे साथ मुसलसल करबला मौलाना से हैं, और आपकी खिदमत में हम आज फिर हाजिर हैं। और माह मुबारक रमज़ान की आज 28वीं तारीख है और हमारा राह हक का ये 45वां एपिसोड जो आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसका उन्वान दुआ और तौबा के हवाले से हम आपकी खिदमत में मुसलसल पेश कर रहे हैं। करम, अब हमारी गुफ्तगू जो है बहुत कम दिन के लिए आपकी खिदमत में रहेगी और हमारा जो उन्वान है वो तौबा, दुआ और तौबा के हवाले से है। अब हम तौबा कैसे की जाए इसके हवाले से हम आपकी खिदमत में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक नई जिंदगी, अभी आगा ने आपकी खिदमत में जो पिछला एपिसोड था उसमें बताया कि एक नई जिंदगी का नाम तौबा है। अपने अंदर शैतानी हुकूमत को खत्म करना और परवरदिगार आलम की हुकूमत में मुकम्मल हाजिर हो जाना, इसका नाम तौबा है। आपने इस एपिसोड में ये भी बताया कि इंसान को सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहना नहीं, बल्कि दिल से खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा करनी चाहिए और दोबारा उस गुनाह को ना करें जिसके लिए आप तौबा कर रहे हैं, तो आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि दुआ कैसे, तौबा कैसे कबूल होती है। अगर आप हमारा ये एपिसोड देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आइए इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मैथ्यू की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा, जैसा कि आपने इससे पिछले एपिसोड में तौबा के हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए गुफ्तगू की कि तौबा जो है दिल से करनी चाहिए और तौबा दिल से करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी इंसान तौबा करता है वो दिल से ही करता होगा। ऐसा नहीं है कि बेशक बारगाह खुदावंद आलम में जाए और जाने के बाद वो तौबा करे और खुदावंद आलम उसकी तौबा को कबूल भी करता है। तो बेशक मेरा आपसे कहना ये है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद वो शर्मिंदा होता है और शर्मिंदा होने के बाद फिर वो अपने खुदा की बारगाह में हाजिर होता है और वहां जाकर के फिर वो अपने गुनाहों का इजहार करता है और कहता है कि खुदावंद आलम मुझसे वो गुनाह हो गया, उस गुनाह को माफ कर दे, वो गुनाह हो गया माफ उस फरमा दे। बेशक तो यकीनन खुदावंद आलम जो है उनके गुनाहों को माफ कर देता है। माफ लेकिन कर दे। शर्त यह है बेशक कि इंसान को फिर उस तरह का गुनाह नहीं करना चाहिए। नहीं करना है जी। आपने से पिछले एपिसोड में ये भी बताया कि इंसान को चाहिए कि वो जब गुनाह करे, पहली बात तो ये है हम्म कि बार बार, अभी आपने पिछले एपिसोड में बताया कि एक बार गुनाह किया और आपका दिल फिर इसी गुनाह को करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। नहीं हुई। तो चलते हैं फिर, आगे बढ़ाते हैं इस अपनी गुफ्तगू को। दुरूद पढ़ते हैं हज़रत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुहम्मद बिस्मिल्लाह। व अज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल फुरसतु तमुर्रु मर्र सहाब फंतहिज़ू फरसल खैर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अय्याम की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और आपकी खिदमत में इजाज़त चाहते हैं जो कुछ बयान करना है उसे बयान करने की। शुक्रगुजार हैं कायम टीवी कनाडा के कि उसने हमें पूरे माह मुबारक रमज़ान दुआ और तौबा पर गुफ्तगू करने के लिए अपना प्लेटफार्म मुहैया किया। अल्लाह तमाम लोगों की तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उनके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। बिलखुसूस सफ़ीर आज़ा जनाब नवाब साबिर साहब के लिए दुआ गो हैं कि मौला इनके तमाम नेक हाजात को कबूल फरमाए और हम सबको बार बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमने दुआ और तौबा के उन्वान पर मुसलसल गुफ्तगू की है
آخر میں توبہ کے عنوان پر ہمارا مقصد ہے کہ کچھ باتیں بیان کرنی ضروری ہے، جس میں بے اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ معصیت خدا سے نکل کر اطاعت الہی میں داخل ہو جانا توبہ کہلاتا ہے، اور توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی دل سے گہرائیوں سے کرنا چاہیے، تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ پہنچ سکے اور اللہ اسے قبول کر سکے۔ لیکن جب ہم دل کی گہرائیوں سے، اگر کوئی بندہ دل کی گہرائیوں سے نہیں کرتا، فقط جو ہے استغفر اللہ کہہ دیتا اور دوبارہ اسی عمل کو انجام دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول نہیں۔ ہم نے مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حکمت سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادلوں کی طرح سے ہے، بادلوں کے تیز رفتار کی طرح سے گزر جاتی ہیں۔ جس طرح بادل تیز رفتاری سے گزر جاتا ہے، اسی طرح فرصت بھی گزر جاتی ہے، اور ایک بادل جو گزر گیا دوبارہ واپس نہیں آتا، تو ایک فرصت بھی جو گزر جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں آتی ہے۔ فن تہذو فرصل خیر، لہذا نیکیوں کی فرصت کو غنیمت جانو۔ امام کا یہ قول، فرصت یعنی کسی شے کے حصول کے اسباب کا مہیا ہونا۔ مان لیجئے حصول علم کے لیے تمام مقدمات کو فراہم کرتا ہے ایک طالب علم۔ اگر اسے حصول علم کا شوق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے تمام ماحول کو بناتا ہے اور اس کے حصول کے لیے تمام تر کوششیں کرتا ہے۔ ایک انسان جس کا جسم بھی سالم ہو، ہوش و حواس بھی رکھتا ہو، استاد سکھانے کے لیے بھی موجود ہو، موسم بھی سیکھنے کے لیے موافق ہو، اور تمام چیزیں اس کے حق میں ہو، تو اسے کہتے ہیں فرصت اور موقع۔ استاد بھی مہیا ہے، ذہن بھی صحیح سالم ہے، پڑھانے کے لیے بھی آمادہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسے فرصت کہتے ہیں۔ یعنی ایسا وقت ہے جب ساری چیزیں آمادہ ہیں، بس مجھے آمادہ ہونا ہے سیکھنے کے۔ یہ ہے طالب علم کے لیے ایک فرصت، یعنی تمام چیزیں مہیا ہے اس کے لیے، تمام چیزیں مہیا ہے، اسے بس کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اگر یہ تمام چیزیں مہیا ہیں، استاد مہیا ہے، جسم سالم ہے، عقل و ہوش خرد سب کچھ سالم ہے، وقت سب کچھ جو ہے مہیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی عمل کو انجام نہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فرصت کو ضائع و برباد کر دیا۔ ماہ مبارک رمضان بھی فرصت کے لمحات مہیا کرتا ہے انسانوں کو، تاکہ انسان اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکے، برائیوں کی جگہ اچھائیوں کو قرار دے سکے، ظلمت و تاریکیوں کی جگہ نور و روشنی کو قرار دے سکے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت کے لمحات مہیا کرتا ہے ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو۔ اگر یہ مہینہ ہاتھ سے نکل گیا اور کوئی انسان اچھا کام انجام نہ دے سکا، یہاں تک کہ زندگی کا چراغ گل ہونے کی نوبت آ جائے، اور توبہ کی فرصت نہ مل سکے، تو ظاہر سی بات ہے شرمندگی اور پشیمانی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ جیسے طلحہ بن زبیر کو کون نہیں جانتا؟ سبھی جانتے طلحہ بن زبیر۔ جنگ جمل میں مروان بن حکم کے تیر سے زمین پر گر پڑا طلحہ بن زبیر، اور زمین پر آیا تو جیسے ہی اس دنیا سے جانے لگا، زندگی کا چراغ گل ہونے لگا، تو کہتا ہے کہ میری بدبختی ہے کہ قریش کے بزرگ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی کو نہیں دیکھ سکا، درک نہیں کر سکا، میں سمجھ نہیں سکا۔ لیکن طلحہ بن زبیر کو یہ احساس ہوا کب؟ جب جسم سے جان نکلنے والی تھی، زندگی کا دیا بجھنے والا تھا۔ تو اب جب زندگی کا دیا بجھنے والا ہے اور
اب احساس ہو رہا ہے تو اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرصت کے لمحات نکل چکے تھے. اب فرصت کے لمحات حاصل ہونے والے نہیں ہیں. حضرت نوح، حضرت لوط، ان کی زوجات، دونوں کی زوجہ، انہوں نے کیا ہے، ہمیشہ مخالفت کی نبی کی، اپنے اپنے شوہروں کی مخالفت کی، نبیوں کی مسلسل مخالفت کی، اور آخری فرصت کے لمحات ختم ہونے تک انہوں نے کیا ہے، مخالفت جاری رکھی. تو ایسی صورت میں عذاب الہی نازل نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ آپ نے فرصت کے لمحات کو چھوڑ دیا، فرصت کے لمحات کو ضائع کر دیا. لیکن وہیں زوجہ فرعون کو ذرا دیکھیے، تاریخ کی بہترین مثال ہے. زوجہ فرعون فرصت کے لمحات کو غنیمت جان کر رضائے الہی کو اپنے شوہر کی رضا پر مقدم کر دیا. جب اس نے مقدم کر دیا تو اللہ کی خوشنودی کسے ملے گی؟ زوجہ فرعون کو ملے گی. حضرت خدیجہ بنت خویلد، انہوں نے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانا، اپنے سارے مال و اسباب کو پیغمبر اسلام کی راہ میں قربان کر دیا اور سعادت حاصل کر لی. تمام خواتین نے ان سے قطع تعلق تو کر لیا تھا، مگر اس قطع تعلق کی بنا پر جناب خدیجہ کا کیا بگاڑ سکی؟ کچھ نہیں. وقت ولادت آئی، کوئی خاتون قریب آنے کو تیار نہیں ہے تو وہ جنت کی خاتون آ گئی. کیونکہ جس سے رابطہ مستحکم کرنا تھا اس فرصت کے لمحات میں، جناب خدیجہ نے فرصت کے لمحات کو بہترین جانا، غنیمت سمجھا، اس لمحات میں اپنی قربانیوں کے ذریعے سے سعادت حاصل کی اور اپنا رابطہ اپنے پروردگار سے مستحکم کر لیا. فرصت کے لمحات ہیں. جناب کیا نام ہے، حضرت حر ایک بہترین مثال ہے تاریخ کے. حضرت حر آخری چند لمحات ہی تو تھے، صبح کا وقت تھا، اب تو جنگ کا نقارہ بھی بجنے والا تھا، صبح کا وقت تھا، اور حضرت حر کیا ہے، اپنے بچے، اپنے غلام کو لے کر امام حسین کے خدمت میں آگے. کیوں؟ دیکھیں انہوں نے فرصت کے لمحات کو غنیمت جان لیا کہ یہی وہ اوقات ہے، اگر ان لمحات سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو گویا ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ان فرصت کے لمحات سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ اٹھا سکے، تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہمارے انتظار میں ہے. فرصت کے لمحات کو غنیمت جانا جائے، جی ہاں، فرصت کے لمحات کو غنیمت شمار کیا جائے، اگرچہ تھوڑی سی ہی فرصت کیوں نہ ہو. نور الہی اس کے دل میں چمک اٹھتی ہے اور اس کی نصرت و مدد کرتی ہے جو فرصت کو غنیمت جانتی. عزیزوں، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے. ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں. رحمت الہی ایک ہی دن سہی، رحمت الہی میں ہمارے شامل حال ہو جائے، کہیں پروردگار پروردگار اگر تو نے پورے مہینے میں ہمیں نہ بخشا تو کم از کم یہ آخری رات، یہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے تک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ جملہ جو ہے دعائے وداع رمضان کے ایک حصے میں یہ جملہ کہا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وارد ہے، کہتے کہ اے پروردگار اگر پورے مہینہ تو نے مجھے نہیں بخشا تو یہ مہینے کی آخری جو تاریخ ہے، یہ آخری جو رات ہے، اس وقت میں، اس آخری گھڑیوں میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آواز دی گئی، پروردگار عالم کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لی ہے، تم میں سے جو بھی ازروئے جہالت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، برائی کرے گا، اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت بخشنے والا مہربان ہے. ناظرین کرام، آخری ایام ہیں،
انہی ایام میں کیا ہے توبہ کر لیا جائے. یہ ایام کیا ہے؟ فرصت کے ایام ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیں. جیسے جیسے ہماری توبہ حاصل ہوتی جائے گی، قبول ہوتی جائے گی، ہماری نیکیاں اچھائیوں سے بدلتی چلی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کرام، یہ تو حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ اس وقت سے زمین کربلا مولانا سے تھے. ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے. فقط والسلام. خدا حافظ.